अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अ, आज हम सबक नंबर 70 में मुदाफ़ के मुतालिक जो मुदाफ़ अल्फ़ाज़ होते हैं, उनके मुतालिक पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि उनमें जो सर्फ़ की तब्दीलियाँ होती हैं इन अल्फ़ाज़ में, वो पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं मुदाफ़ अल्फ़ाज़ होते क्या हैं। ये 2 हिज्जे हैं, इस तरीके से भी आपको लिखा हुआ दिखेगा कि कुछ किताबों में मुदाअफ़ और ये शद्दा के साथ भी मुदाअफ़ ऐसे भी लिखा दिखेगा। मुदाफ़ का जो लफ्ज़ी मायने है वो बढ़ना, मल्टीप्लाई होना, इज़ाफ़ा होना। तो वो ऐसे अल्फ़ाज़ जिसमें कि दूसरा और तीसरा हर्फ़ एक ही सेम होता है। एक ही हर्फ़ होता है जो कि 2 दफ़ा आता है। या जैसे क़स्सा या क़ुस्सू में है। क़स्सा में देखें क़ाफ़ है, सॉद है। तो सॉद जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है। सॉद मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना? तो ये कि इस तरीके से ऐसे अल्फ़ाज़ जिनमें कि दूसरा और तीसरा हर्फ़ यानी कि आइन और लाम कलमा जो है वो एक ही हर्फ़ हो, ठीक है ना? इसी तरीके से ज़न्ना या ज़ुन्नु होता है, ज़न्ना में नून 2 दफ़ा आ रहा है, दर्रा यदुर्रु, दर्रा जो है वो रा 2 दफ़ा आ रहा है, फिर रद्दा यरुद्दु, इसी तरीके से शक्का या शुक्कू, मस्सा या मुस्सु, मद्दा या मुद्दु, ये बहुत सारे अल्फ़ाज़ हैं और कुरान पाक में कई बहुत मुदाफ़ अल्फ़ाज़ काफ़ी आए हैं, वद्दा यवुद्दु, गर्रा यगुर्रु। इसी तरीके से कर्रा या क़िर्रु, ठीक है ना? अच्छा ये देख लें आप यहाँ पे नसरा भी दिख रहा है, ज़न्ना यज़ुन्नु, दर्रा यदुर्रु नसरा है और हमें ये कर्रा या क़िर्रु ये दरबा भी दिख रहा है, ठीक है? अच्छा आगे चलते हैं। तो ज़्यादातर वैसे अल्फ़ाज़ जो हैं वो नसरा बाब से आते हैं, अगर फ़िर लाज़िम हो तो दरबा से आते हैं और इसी तरीके से बाब समिया से भी आते हैं, लेकिन करमा से बहुत कम आते हैं। और अलबत्ता ये बाब फ़तहा और हसीबा से इस्तेमाल नहीं होता। फ़तहा और हसीबा जो अबवाब हैं सुलासी मुजर्रद में, उनसे ये अल्फ़ाज़ नहीं आते, ठीक है? अच्छा हम आगे चलते हैं। ये जो है ये एडवांस सर्फ से है। ये जो चैप्टर है चैप्टर 7 ये एडवांस सर्फ से है। आपको याद होगा हमने पिछले सबक में हमने लफ़ीफ़ मफ़रूक़ और लफ़ीफ़ मक़रून किया है। वो 10वां बाब था इस बुक का। सर्फ की जो बुक थी उसका 10वां बाब था। अब हम 7वां ये सारे जो चैप्टर हैं वो उसी तरतीब से मैं नहीं उसकी वीडियो बना रही हूँ जिस तरतीब से बुक में है। अलबत्ता मैंने ये ख़्याल रखा है कि पहले सबसे पहले हमज़ा वाले अल्फ़ाज़ यानी कि महमूस पढ़ाए, उसके बाद जो अफ़आल मुअत्तल थे यानी कि जिसमें या वाव आता है तो उसमें सबसे पहले मिसाल फिर अ, फिर अजवफ़ और फिर नाक़िस पढ़ाया। नाक़िस जो था वो चैप्टर 9 था, ठीक है? नवां चैप्टर था। उसके बाद हमने लफ़ीफ़ मफ़रूक़ और लफ़ीफ़ मक़रून किया और अब हम जो हमने बीच में एक चैप्टर मुदाफ़ छोड़ दिया था, हम वापस उसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा जी, मुदाफ़ जैसे अब अभी हमने देख लिया कि उसमें ये होता है कि दूसरा और तीसरा हर्फ़ जो होता है वो सेम होता है, ठीक है? अच्छा, जब ये दोनों साथ में आते हैं तो आपने देखा क्या उसमें दोनों मदग़म हो जाते हैं, दोनों जो बजाए इसके कि क़ा सा पढ़ें, क़स्सा पढ़ते हैं, ठीक है ना? क़स्सा। तो ज़न्ना या ज़ुन्नु, क़स्सा या क़ुस्सू तो ये इनका फ्यूज़ हो जाते हैं, इनका इदग़ाम हो जाता है, ठीक है ना? और फ्यूज़ होने के बाद इदग़ाम होने के बाद उसके ऊपर शद्दा आ जाता है, ठीक है? अच्छा, अब ऐसा है कि आज के सबक में हम ये मुदाफ़ अल्फ़ाज़ की सर्फ़ की तब्दीलियाँ मज़ीद फ़ीही में पढ़ेंगे। तो ऐसा है कि तमाम जो अबवाब होते हैं उनमें ये इदग़ाम यानी कि फ्यूज़न होता है दूसरे और तीसरे लेटर का यानी कि उसपे शद्दा आता है। अलबत्ता जो बाब तफ़ईल है यानी कि जिसको हम बाब अल्लमा कहते हैं और जो बाब तफ़अला है, जिसको हम बाब तफ़र्रक़ा भी कहते हैं, ठीक है? तो वो ये दोनों अबवाब में कोई ख़ास तब्दीली नहीं होती, जैसे उनको आना जैसे हम बगैर किसी सर्फ़ की तब्दीली के ये मुदाफ़ के अल्फ़ाज़ आते हैं, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं और अल्फ़ाज़ देखते हैं। सॉरी अब हम ये देखते हैं कि उसके रूल्स क्या हैं, उसके उसूल क्या हैं? तो ये है कि मुदाफ़ अल्फ़ाज़ जब मज़ीद भी अबवाब से आते हैं तो दूसरा और तीसरा हर्फ़ यानी कि आइन और लाम कलमा मदग़म हो जाते हैं यानी कि फ्यूज़ हो जाते हैं, सिवाय 2 अबवाब के।
وہی جو ابھی میں نے بتایا کہ باب تفعیل اور باب تفعل، وہ جن کو ہم باب علامہ اور تعلمہ بھی کہتے ہیں. ان کے علاوہ باقی سارے ابواب میں ادغام ایک ہی اصول پر ہوتا ہے، یعنی کہ جو فیوژن ہوتا ہے وہ ایک ہی اصول پر ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصول، اگر ہم یہ اصول ایک دفعہ سمجھ لیں تو باقی تبدیلیاں سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اب ہم جو ہے مزید فیہی میں مضاف الفاظ کی صرف کی تبدیلیاں پڑھ رہے ہیں. البتہ آج کا سبق میں ہمارا جو مین فوکس ہوگا وہ صرف صغیر کی تبدیلیوں پہ ہوگا. ٹھیک ہے، صرف صغیر کی تبدیلیوں پہ. ٹھیک ہے، اچھا جی. اب یہ ہے کہ مضاف الفاظ جب مزید فیہی ابواب سے آئیں تو صرف صغیر کی تبدیلیاں دو اصولوں کے تحت ہوتی ہیں. دو رولز ہیں جو کہ بک میں بتائے گئے ہیں. پہلا جو رول ہے، جو اصول ہے، وہ یہ وہی کہ دوسرا اور تیسرا حرف عین اور لام کلمہ ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر تشدید یعنی کہ شدہ آ جاتا ہے، سوائے دو ابواب کے، یعنی کہ فیملی 2 اور فیملی 5، باب تفعیل اور باب تفعلہ. پھر دوسرا اصول جو ہے اس میں مضاف الفاظ کی صرف صغیر میں، وہ یہ کہ فعل امر اور فعل نہی کی تین صورتیں ہوتی ہیں. تین طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک صورت کیا ہوتی ہے کہ اس میں ایک صورت میں جو ہے فعل امر جو آتا ہے اس میں فتح آتا ہے اور شدہ موجود ہوتا ہے، اس کے اوپر فتح آتا ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ شدہ موجود ہوتا ہے اور اس کے نیچے کسرہ آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر تیسری صورت میں یہ ہوتا ہے کہ شدہ غائب ہو جاتا ہے اور دونوں حروف جو ہوتے ہیں، یعنی کہ دوسرا اور تیسرا حرف جو پہلے ملے ہوئے تھے نا، وہ الگ ہو جاتے ہیں. اس کو فک و ادغام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ادغام کا کھل جانا. تو یہ مطلب یہ بھی صورت ہوتی ہے. اور آپ جب اب آگے پڑھیں گی نا تو مثال جب پڑھیں گی تو آپ کو صاف صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. یعنی کہ ایک میں تشدید ہے جس پہ فتح آ رہا ہے، ایک صورت ہے اس میں تشدید موجود ہے، شدہ موجود ہے اور اس پہ کسرہ آ رہا ہے، اور تیسری صورت میں شدہ نہیں ہے کیونکہ یہ دوسرا اور تیسرا حرف جو ہے وہ الگ ہو چکا ہے اور اس پہ شدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اصول ہو گیا. اب ہم آگے جاتے ہیں، اس کی مثال پڑھتے ہیں. یہ کیونکہ مزید فیہی ابواب سے پڑھ رہے ہیں نا، تو سب سے پہلے جو آئے گی جو فیملی آئے گی یا باب آئے گا، وہ آئے گا دوسرا باب. اور دوسرا باب جو ہے وہ دیکھیے اس میں کیونکہ دیکھیں باب تفعیل میں عین کلمے پہ پہلے ہی شدہ ہوتا ہے نا، تو پھر شدہ کے بعد پھر دوبارہ شدہ آنا کوئی معنی نہیں تھے. تو اس میں یہ کیا ہو رہا ہے کہ بالکل ہمیں ویسے ہی دکھ رہا ہے جیسے کہ ایک نارمل حرف ہوتا ہے. خففا یخفف تخفیفا فہو مخفف، اس میں کسرہ ہے. ٹھیک ہے، خففا یخفف تخفیفا فہو مخفف. پھر فعل ماضی مبنی للمجہول، خفف یخفف تخفیفا فہو مخفف. پھر امر دیکھیں خفف، اس میں تین صورتیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، خفف اور لا تخفف والظرف منہ مخفف. تو اس میں جیسے ایک نارمل عام لفظ جو ہوتا ہے مضاف کے علاوہ، جیسے ایک عام نارمل حرف جو ہے وہ فیملی 2 سے آتا ہے، جیسے علمہ یعلم تعلیما فہو معلم، بالکل اسی طریقے سے آ رہا ہے یہ خفف یخفف تخفیفا فہو مخفف. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب یہ جو ہے یہ فیملی 3 یعنی کہ باب مفعلہ سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں دیکھیں کہ جاہدہ، جیم پہلا لیٹر، اس کے بعد ایک ایکسٹرا الف آتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے بعد اس میں ایک اضافی الف آتا ہے. تو یہ اضافی الف ہمیں دکھ رہا ہے. اس کے بعد یہ اس کا جو مادہ ہے وہ ہے شین قاف اور قاف. ایک منٹ، ہاں، شین قاف اور قاف. تو فا کلمہ یہاں پہ آ گیا، پھر اضافی الف آ گیا، اور پھر جو یہ دو قاف ہیں یہ ایک ساتھ آ گئے شاق کا. تو اس میں کیا ہو گیا؟ ادغام ہو گیا، فیوز ہو گئے اور شدہ آ گیا. فیوژن کی جو ہے وہ شدہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ فیوژن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، ادغام ہو گیا. شاقہ یشاقو، شاقہ یشاقو شقاقن. اچھا، جہادن، جہادن. تو فعالن کے وزن پہ شین یعنی کہ پہلا لیٹر اور پھر قاف دوسرا لیٹر اور پھر جہا الف اضافی آیا اور پھر تھرڈ لیٹر پہ فتحتین. ٹھیک ہے، شقاقن، شاقہ یشاقو شقاقن و مشاقاتن وہو مشاقن. ٹھیک ہے، اچھا. شقہ پھر جو فعلا کے وزن پہ جو ہے
وہ بجائے اس کے کہ کسرہ آئے یہاں پہ شووقا ہو، شووقا ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یہ شقہ ہو گیا، اس کو یاد رکھیے گا، شقہ، یہ شقہ کیا ہے؟ پہلے ماضی مبنی للمجہول ہے، بجائے اس کے کہ شووقا ہو، یہ شقہ ہے۔ اسی طریقے سے یشاققو کے بجائے یشاقو ہے، اس میں بھی ادغام ہو گیا، ٹھیک ہے، یفعلو کے وزن پہ یشاققو کے بجائے یشاقو ہوگا، ٹھیک۔ پھر شقاقن و مشقتاً وہ ویسے ہی آیا۔ اس کے بعد اس کا جو اسم فاعل تھا مجاہدن، مشاققن کی بجائے مشاقن تھا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کسرہ نہیں آیا تھا، کیونکہ یہ جو سیکنڈ اور تھرڈ لیٹر ہیں وہ فیوز ہو گئے نا، ورنہ تو یہ مشاققن ہوتا، مفاعلن کے وزن پہ مشاققن ہوتا، لیکن یہ مشاققن نہیں ہے بلکہ مشاقن ہے۔ اسی طریقے سے اسم مفعول جو ہے مفاعلن کے وزن پہ، مجاہدن کے وزن پہ مشاققن ہوتا، لیکن یہاں پہ بھی ادغام ہو گیا اور تشدید آ گئی، تو مشاقن، تو جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہمیں دیکھیں یہ اسم فاعل بھی مشاقن ہے، اسم مفعول بھی مشاقن ہے، اور اسم ظرف بھی مشاقن ہے، ٹھیک ہے، تین ایک جیسے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم فعل امر پہ آتے ہیں۔ فعل امر کی دیکھیے یہ تین صورتیں ہیں، شاقہ یعنی کہ تشدید کے ساتھ فتح، وہ ایک صورت جس میں شدہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر فتح ہوتا ہے، شاقہ، اور دوسرا ہوتا ہے شدہ کے ساتھ کسرہ، تو شاقی ایک صورت ہے، شاقہ دوسری صورت ہے شاقی، اور تیسری صورت ہے شاقق، ٹھیک ہے، شاقق۔ تو جیسے ہم نے اصول میں پڑھ لیا، اصول میں ہم نے کیا پڑھا کہ اس کے تقریباً سارے ابواب میں یہ سیکنڈ اور تھرڈ لیٹر فیوز ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر تشدید آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے پڑھا، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں ہر جگہ ہمیں مل رہا ہے، سوائے اس میں مصدر میں، سوائے مصدر کے ہر جگہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، صرف صغیر میں۔ اور تیسری صورت جو فعل امر کی ہے اس میں بھی یہ الگ ہو جاتا ہے، پہلی دو صورتوں میں شدہ ہے، شاقہ اور پھر شاقی، اور پھر تیسری صورت میں یہ الگ ہو جاتا ہے۔ کن کن صورتوں میں الگ ہوا؟ میں اس کو رنگ تھوڑا سا چینج کر دیتی ہوں کہ کون کون سی صورتوں میں یہ الگ ہوا ہے۔ یہ مصدر میں، دونوں مصدر میں الگ ہوا ہے، اور یہ فعل امر کے تیسری صورت میں، اور فعل ناہی کی تیسری صورت میں، ٹھیک ہے۔ فعل امر میں ہم نے دیکھا شاقہ، شاقی، شاقق، یہ تین صورتیں ہیں۔ اسی طریقے سے فعل ناہی لا تو شاقہ، لا تو شاقی، اور لا تو شاقق، ٹھیک ہے، تو تیسری صورت میں یہ الگ ہو گیا، دیکھ لیا آپ نے۔ اچھا جی، ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا، آگے چلنے کے لیے ایسا ہے، ایک منٹ، آگے چلنے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں، ٹیکسٹ بک پہ چلے جاتے ہیں، اس میں ساری مثالیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے جو ٹیکسٹ بک ہے اس کا 211 نمبر پیج ہے۔ ویسے بک میں یہ کیوں صرف کی بک الگ سے ہوگی تو اس میں اس کا صفحہ نمبر 62 ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، شاقہ، یہ فیملی 3 ہم پڑھ رہے تھے، شاقہ یشاقو شقاقن و مشاقتن، تو اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ اس میں بہت ساری اوور لیپنگ ہے صیغے میں، وہ کیا کیا دیکھی کہ اسم فاعل اور اسم مفعول اور اسم ظرف یہ بالکل مشابہ ہیں، ٹھیک ہے، یہ مشاقن مشاقن مشاقن، اور یہ بھی دیکھا کہ فعل ماضی معلوم جو ہے شاقہ، وہ فعل امر کا پہلا والا جو صورت ہوتی ہے جس میں شدہ کے ساتھ پتہ ہوتا ہے، وہ تقریباً برابر، وہ مشترک ہے، شاقہ شاقہ، ٹھیک ہے، فعل ماضی اور امر ایک جیسے ہیں بالکل، ٹھیک، اور فعل مضارع معلوم اور فعل مضارع مجہول بھی بالکل ایک جیسے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس کو وہ چکوڑ لوں ذرا میں، یہ دیکھیں، یشاقو بھی بالکل ایک جیسا ہے، شاقہ اور شاقہ، یہ پاسٹ ٹینس ایکٹیو یعنی کہ فعل ماضی معلوم اور فعل امر ایک جیسے ہیں۔ اسی طریقے سے اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم ظرف ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھ لیا۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں، چوتھا باب افعال، ٹھیک ہے، احب یحبو، اسلم یسلم۔ اب دیکھیں اسلم یسلم میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے جو پہلا حرف ہوتا ہے یعنی کہ فا کلمہ، اس پہ سکون ہوتا ہے، اسلم یسلم، ٹھیک ہے، وہ سکون نہیں ہے یہاں پہ، سکون نہیں ہے یہاں پہ، بلکہ اس پہ فتح آ گیا ہے، احبا، ٹھیک ہے،
وہ आ गया है, क्योंकि देखें मैं असलमा लिख के दिखाती हूँ, 1 मिनट देखें, असलमा, तो असलमा में सुकून होता है पहले लेटर पे, और सेकंड पे फतह होता है, और तीसरे पे फतह होता है। तो सेकंड का जो फतह है वो आ गया है, पहले फर्स्ट लेटर के सुकून की जगह ले लिया है, ठीक है। और ये जो है वो मदगम हो गया है, सेकंड और थर्ड लेटर जो है वो मदगम हो गया है, तो अहब्बा हो गया, ठीक है। अहब्बा युहिब्बु, अहब्बा युहिब्बु इहबाबन, अस्लमा युस्लिमु इस्लामन, अहब अहब्बा युहिब्बु इहबाबन फहुआ मुहिब्बुन, ठीक है। अस्लमा युस्लिमु इस्लामन फहुआ मुस्लिमुन। अच्छा, इसमें फैमिली 4 में आपको दिख रहा है कि इसमें कसरा है इस्म फाइल पे, ठीक है, कसरा है। उसके बाद ये उहिब्बा युहब्बु, फुइला युफालु, ठीक है। उहिब्बा युहब्बु इहबाबन फहुआ मुहब्बुन, इस्म मफूल मुहब्बुन है। इसी तरीके से जब इस्म मफूल मज़ीद फीही का मुहब्बुन है तो इस्म ज़र्फ भी मुहब्बुन होगा, ठीक है। अच्छा, अब वो जो दूसरा उसूल हमने पढ़ा था कि फ़ेले अमर के 3 सूरतें होंगी। तो अहिब्बा, इसमें क्या है, शद्दा है और शद्दा पे फतह है। अहिब्बा, अहिब्बी, अहिब्बा, अहिब्बी, अहबिब, ठीक। अहिब्बा, अहिब्बी, अहबिब, और फिर इसी तरीके से ला तुहिब्बा, ला तुहिब्बी, ला तुहबिब। तो उसूल अगर आप याद कर लेना कि फैमिली 2 और फैमिली 5 के अलावा हर फैमिली में ये शद्दा आएगा। इसी तरीके से इदगाम होगा, फ्यूजन होगी सेकंड और थर्ड लेटर में, ठीक है। वो आप ये याद रख लें कि ये होगी, सिवाय जब मज़दर के। तो अहब्बा युहिब्बु मुहिब्बुन, उहिब्बा युहब्बु मुहब्बुन, इन सब में जो है वो इदगाम हो रहा है, सिर्फ मज़दर में नहीं हो रहा। और ये तीसरी जो सूरत हाल है फ़ेले अमर और फ़ेले नाही की, उसमें नहीं होता। किसमें नहीं होता इदगाम, किसमें नहीं होता सर्फ सगीर में, मज़दर में नहीं होता, और थर्ड फॉर्म ऑफ अमर और नाही, उसमें इदगाम नहीं होता। उसको फ़क्को इदगामिन यानी कि इदगाम का खुल जाना, लॉस ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अच्छा जी, अ, ये देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये फैमिली 5 आई, इसमें देखें बाप तअल्लमा, तो तअद्ददा, अ, ता तो फैमिली का है एक्स्ट्रा, ठीक है। आइन फर्स्ट लेटर है, और सेकंड लेटर पे इसका शद्दा आता है फैमिली 5 में और फैमिली 2 में, सेकंड लेटर पे शद्दा आता है। वो ये फैमिली का शद्दा आ रहा है जो कि सेकंड लेटर पे होता है। ये दूसरे और तीसरे हर्फ का इदगाम नहीं है, ठीक है। ये जो शब्द आपको दिख रहा है ना, ये दूसरे और तीसरे हर्फ का इदगाम नहीं है, बल्कि ये जो फैमिली 5 में आइन कलमे पे शद्दा आता है ना, फैमिली 5 और फैमिली 2 में, तो वो इस वजह से यहाँ पे शद्दा आ रहा है, ठीक है, आइन कलमे पे सेकंड लेटर पे। तो तअद्ददा यतअद्ददु तअद्दुदन फहुवा मुतअद्दिदुन, तुअद्दिदा युतअद्ददु तअद्दुदन फहुवा मुतअद्ददुन, अल-अम्रु मिन्हु तअद्दद व नही अन्हु ला ततअद्दद वज़र्फ़ मिन्हु मुअद्ददुन। अच्छा, ये बिल्कुल जैसे नॉर्मल लफ्ज़ होते हैं उनका पैटर्न फ़ॉलो कर रहा है, ठीक है? इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। ना तो वो आइन और लाम कलमा यानी कि सेकंड और लास्ट लेटर की का इदगाम हुआ है, फ्यूज़न नहीं हुआ है, और ना ही फ़ेले अमर के 3 सूरत हाल हैं, 3 वर्ज़न हैं। फ़ेले अमर और फ़ेले नाही के 3 वर्ज़न नहीं हैं। तो वो उसूल जो हमने शुरू में पढ़े थे, वो फैमिली 2 और फैमिली 5 पे अप्लाई नहीं होते। फैमिली 2 और फैमिली 5 जो हैं, यानी कि बाप तफ़ील और बाप तअल्लमा, वो नॉर्मल जैसे नॉर्मल आते हैं वैसे ही आते हैं, मुदाफ़ अल्फ़ाज़ से भी। अच्छा जी, अब हम आते हैं फैमिली 6 पे। फैमिली 6 पहले मैं ये मिटा दूँ। इसमें क्या है, हा, जीम, जीम, ठीक है? तो तहाज्जा यतहाज्जु तहाज्जन फहुआ मुतहाज्जुन। अब ये जो है इसमें इसको गौर से देखें कि इस्म फ़ाइल पे भी फ़तह है, ठीक है? ये फ़तह फैमिली है तो इस्म फ़ाइल पे भी फ़तह है। और इसमें भी ये हो रहा है जैसे फैमिली 3 में हुआ था ना कि इस्म फ़ाइल, इस्म मफ़ऊल और इस्म ज़र्फ़ बिल्कुल एक जैसे हैं। इसी तरीके से जो फैमिली सॉरी फ़ेल मादी मालूम और फ़ेल अमर का पहला तरीका, पहला तुर्क,
تو وہ جو ہے وہ سیم ہے، ایک طرح تین طرح سے آتا ہے نا، تین صورتوں میں آتا ہے فعل امر، تو اس کا پہلی صورت جو ہوتی ہے وہ فعل ماضی سے بالکل مشابہ ہوتی ہے، تو تحاجہ تحاجہ، ٹھیک۔ اچھا، اور اچھا اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیملی 6 میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے یہ سوری اس ذہن سے نکل رہا ہے کیا، یہ جو فارم ہے مصدر جو ہے وہ اس میں شدہ دکھ رہا ہے، تحاجن، ٹھیک ہے، یہ ہے اس میں کہ مصدر میں بھی شدہ ہے۔ تو ابھی اس کو اس طریقے سے پہلے سیدھے سیدھے پڑھتے ہیں، تحاجہ یتحاجو تحاجن فہو متحاجن، تحجہ یتحاجو تحجہ یتحاجو تحاجن فہو متحاجن۔ پھر فعل امر کے تین صورتیں ہیں، تحاجہ تحاجی تحاجج، ٹھیک ہے، تحاجہ تحاجی تحاجج۔ اسی طریقے سے فعل ناہی لا تتحاجہ لا تتحاجی لا تتحاجج، اور پھر جو ظرف ہے وہ تو اسم مفعول کے وزن پہ متحاجن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تحاجہ تحاجی تحاجج جو ہے اس میں وہی ہے کہ جو اصول پہلے سے ہم نے پڑھ لیا کہ ایک فعل امر شدہ کی فتح کے ساتھ آتا ہے، ایک فعل امر شدہ کے کسرہ کے ساتھ آتا ہے، اور تیسرے میں شدہ نہیں ہوتی بلکہ ادغام کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ اب یہ فیملی 7، اس میں جو ہے شین قاف قاف، ٹھیک ہے، شین قاف قاف، تو انفعل ينفعل انتصر ينتصر، تو انشقہ انتصر انشقہ، ینتصرو ہونا چاہیے تھا لیکن اس میں پتہ آ رہا ہے، ینشقو انشقہ ینشقو انشقاقا، یہ تو مصدر ویسے ہی آیا انفعالا انتصارا کے وزن پہ، فہوا منشق، ٹھیک ہے، انشقہ ینشقو انشقاقا فہوا منشق۔ پھر وہی دوسرا اصول جو فعل امر اور فعل ناہی کے لیے ہوتا ہے کہ اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں، اس میں مفعول کی لائن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، پیسفس کی لائن نہیں ہوتی فیملی 7 میں، یاد ہے آپ کو۔ تو انشقہ سوری فعل امر کی تین صورتیں انشقہ انشقی انشقق، اسی طریقے سے فعل ناہی کی تین صورتیں لا تنشقہ لا تنشقی لا تنشقق، اور اس کے بعد ظرف جو ہے وہ اسم مفعول کے اس پہ ہے، سوری اسم مفعول نہیں بلکہ اسم فاعل کے اس پہ ہے، کیونکہ فیملی 7 میں معنی اسم فاعل کا معنی جو ہوتے ہیں وہ مفعول، جیسے مفعول اس پہ کام ہوا، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے اس کا اسم فاعل کا صیغہ اور اس کا اسم ظرف ایک جیسے ہیں۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ فیملی 8، ہاں زے ہاں زازا، ٹھیک ہے، تو فیملی 8 سے باب افتعال سے آئے گا، تو افتعلا اقتربا اہتزا، یقتربو، اس میں بھی کسرہ آنا تھا، کسرہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، اس میں بھی کسرہ آنا تھا، نہیں آیا، جس طرح سے یاد ہے فیملی 4 میں بھی نہیں آیا، نہیں فیملی 4 میں آیا ہے، احبا یحبو فیملی 4 میں آ گیا ہے، اسلمہ یسلمو، ٹھیک ہے، لیکن اس میں نہیں آیا، انشق انفعل ینفعلو، اسی طریقے سے اقتربا یقتربو، اس میں کسرہ نہیں آیا بلکہ یہ ادغام ہو گیا ہے، اقتربا یقتربو کے بجائے اہتزا یحتزو ہے، یقتربو کے بجائے یحتزو ہے، اس میں کسرہ نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے، اقترابن تو اہتزازن، اہتزازن فہوا مختزن مختربن، ٹھیک ہے، مختربن مختزن، اختزا یختزو، اس میں بھی کسرہ نہیں آیا، اختزا، اور یختزو اہتزازن فہوا مختزن۔ پھر جو دوسرا اصول یہ دیکھیں، سب جگہ اس میں پہلے اصول کو اگر ہم دیکھیں تو سب جگہ ہمیں دوسرا اور تیسرا حرف جو ہے وہ کمبائن مل رہا ہے، فیوزڈ مل رہا ہے، جس کو کہ ادغام کہتے ہیں، یہ ہر جگہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، سوائے مصدر کے، سوائے مصدر کے، ٹھیک ہے، ہر جگہ مل رہا ہے سوائے مصدر اور فعل امر کے تیسری صورت جو ہوتی ہے، فعل امر اور فعل ناہی کی تیسری صورت جو ہوتی ہے اس میں نہیں مل رہا۔ اچھا جی،
تو اہتزا یحتزو اہتزازن فہوا محتزن، اہتزا یحتزو اہتزازن فہوا محتزن. الامر منه اهتزا وناهي الامر منه اهتزا اهتزي اهتزز وناهي عنه لا تهتزا لا تهتزي لا تهتزز وظرف منه محتزن. ٹھیک ہے، اس طریقے سے پہلے اصول کو دیکھیں تو آپ کو ہر جگہ پہلے اصول کے مطابق تقریباً ہر صیغے میں آپ کو ادغام مل رہا ہے. کہاں کہاں مل رہا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. پاسٹ ٹینس، فعل ماضی معلوم، فعل مضارع معلوم، اسم فاعل، فعل ماضی مبنی للمجہول، فعل مضارع مبنی للمجہول، ان سب میں، اور فعل امر کی شروع کی 2 حالتوں میں، صورتوں میں، اور فعل ناہی کی 2 صورتوں میں. اس کے علاوہ اسم ظرف میں کہاں نہیں مل رہا ادغام، وہ مصدر میں اور فعل امر اور فعل ناہی کی تیسری صورت میں ادغام نہیں مل رہا. ٹھیک ہے، اور دوسرا اصول یہ تھا کہ فعل امر اور فعل ناہی کی 3 صورتیں ہوتی ہیں مضاف الفاظ میں ان فیملیز سے، ساری مزید فی کے فیملی سے سوائے 2 اور 5 کے باقی ساری فیملی سے 3 حالتیں، 3 صورتیں ہوتی ہیں فعل امر کی بھی اور فعل ناہی کی بھی. ٹھیک ہے، امید ہے یہ اب سمجھ میں آ گیا ہوگا، کئی مثالوں میں ہم نے یہ دیکھ لیا. ٹھیک ہے، اب فیملی 10 باب استفعال. تو استفعل یستفعل استفعالا، استقر یستقر استقرارا، وهو مستقر. اس میں بھی دیکھیں یہ کسرہ رہ گیا ہے، جس طرح فیملی 4 میں ہمیں کسرہ دکھا تھا، احبا یحبو. ٹھیک ہے، احبا یحبو. تو اسی طریقے سے فیملی 4 اور فیملی 10 میں آپ کو صرف کی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں تقریباً مشترک دکھتی ہیں. احبا یحبو، یحبو یعنی کہ کسرہ دکھ رہا تھا اس میں. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی کسرہ مل رہا ہے. استقر یستقر استقرارا فہو مستقر. ٹھیک ہے، پھر فعلا کی وزن پہ استقر یستقر، اور یفعلو کے وزن پہ یستقر استقرارا فہو مستقر. پھر فعل امر کی 3 حالتیں، 3 صورتیں، 3 صورتیں، استقر استقر استقری استقرر. پھر ناہی کی لا تستقر لا تستقری لا تستقرر. اور پھر جو ظرف ہے وہ مستقرن یعنی کہ فعل اسم مفعول کے وزن پہ. ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی احبا یحبو میں بھی سکون غائب ہوا تھا، جیسے اسلمہ میں سین پہ سکون ہے وہاں پہ بھی غائب ہو گیا تھا. یہاں پہ بھی استغفرا میں، استفعلا یا استغفرا میں دیکھیں سکون ہوتا ہے، یہاں پہ نہیں ہے سکون بلکہ استقرا. یہاں پہ اصولاً قاف پہ سکون آتا، استقررا ہونا کیا چاہیے تھا استقررا، لیکن یہ کیا ہو گیا، جو پہلا اصول ہے ادغام کا جو پہلا اصول ہے اس کے مطابق کیا ہو گیا کہ وہ دونوں مل گئے، 2 را جو ہیں وہ مل گئے اور ان پہ شد آ گیا، بجائے اس کے کہ استقرارا ہوتا یہ استقرا ہو گیا. استقرارا کے بجائے استقرا، اور یستقریرو کے بجائے یستقرو ہو گیا. یہ پہلا اصول چل رہا ہے جس میں کہ ادغام ہوتا ہے بہت سارے صیغوں میں، تقریباً تمام فیملیز میں سوائے 2 اور 5 کے. ٹھیک ہے، تو ادغام کا استقررا کی بجائے استقرا ہو گیا، اور یستقریرو کے بجائے یستقرو ہے. اسی طریقے سے شدہ جو ہے وہ اسم فاعل پہ بھی ہے، مستغفرن یا مستفعلن کے بجائے مستقرن، مستقررن کے بجائے مستقرن. ٹھیک ہے، تو یہ سارے آپ کو وہ ادغام یعنی کہ فیوژن والے ملیں گے. کہاں کہاں، فعل ماضی میں، فعل مضارع معلوم، یہ دونوں معلوم ہے، ایکٹیو فارم ہے، اور پھر اسم فاعل. پھر پیسو میں بھی ملتے ہیں، اور اسم مفعول میں بھی ملتا ہے، اور دونوں دونوں 2 صورتیں جو فعل امر کی اور 2 صورتیں جو فعل ناہی کی ہیں ان میں، اور اسم ظرف پہ. ٹھیک ہے، اسم ظرف پہ کن میں نہیں ہوتا ادغام کن میں نہیں ہے، وہ مصدر، اور تیسری صورت فعل امر کی اور تیسری صورت فعل ناہی کی. یہ ہو گیا پہلا اصول، یعنی کہ ادغام کا ہونا اور کسی صیغے میں نہ ہونا. اور دوسرا اصول جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ کہ فعل امر اور فعل ناہی کی 3 صورتیں ہوتی ہیں.
ایک شدہ کے فتح کے ساتھ، ایک شدہ کے کسرہ کے ساتھ، اور ایک میں شدہ نہیں ہوتا بلکہ دونوں حرف الگ الگ ہو جاتے ہیں. اس کو فک و ادغام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اچھا جی، یہ اس کے ساتھ ہی پھر ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ ختم ہوتا ہے. اور ہم نے آج کے سبق میں کیونکہ مضاف الفاظ کی مزید فیہی سے صرف صغیر پڑھنی تھی. ٹھیک ہے، اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم کیا پڑھیں گے؟ صرف کبیر پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، صرف کبیر اگلا ٹاپک ہوگا. تو یہاں پہ دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.